हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम आपके लिए रांझना नॉवल की एपिसोड 2 लेकर हाजिर हुए हैं। हम ये स्टार्ट करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे उन लोगों से जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी टारगेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी शुरुआत है, लेकिन 1-2 दिन से हम टारगेट देना स्टार्ट कर देंगे। और प्लीज़ एपिसोड को पूरा पढ़ें, अच्छा रिव्यू दें और बस बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। क्या हो गया था पिया, आप इतनी लेट क्यों आई थी? किरण ने बेड पर नूरे के पास लेटते हुए पूछा। नूरे जो अपने फ़ोन में कुछ काम कर रही थी, किरण की आवाज़ पर इसकी जानिब मुतवज्जो हुई। कुछ पूछा तुमने? नूरे ने पूछा। जी, मैं पूछ रही हूँ आपको इतनी देर क्यों हो गई थी? आपने अम्मी को ये तो बता दिया था कि आपको लेट हो जाएगा, लेकिन वजह नहीं बताई थी। अम्मी इसी वजह से ज़्यादा परेशान थी। अपने ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करते हुए किरण ने कहा। ज़रूरी काम था, कुछ न्यूज़ थी जो तैयार करनी थी, और कल मेरे शो पर एक जाने माने सियासतदान आ रहे हैं। मुझे इनसे पूछे जाने वाले सवालों की भी लिस्ट बनानी थी। बहुत काम था, इसलिए लेट हो गई थी। अपने फ़ोन को बंद करके बेड साइड पर रखते हुए नूरे ने कहा और लेट कर किरण की तरफ करवट ले ली। अम्मी परेशान हो जाती है हमारी वजह से, और स्पेशली आपकी वजह से, किरण ने आहिस्ता से कहा। पता है मुझे, लेकिन अम्मी को कौन समझाए कि अब हम बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं और बुरे वक्त में दुनिया से लड़ने की हिम्मत भी रखते हैं। नूरे ने भी इसी के अंदाज में आहिस्ता से कहा। हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन इनके लिए तो छोटे ही रहेंगे, और वो इसी तरह हमारे लिए परेशान रहेंगी। और आजकल का माहौल भी कहकर किरण खामोश हो गई। आपको याद है ना आपी, अम्मी की बात जो अम्मी बचपन से हमें समझाया करती हैं। किरण ने दोबारा अपनी बात शुरू करते हुए नूरे के हाथ पर आहिस्ता से हाथ रखते हुए कहा। मुझे याद है गुड़िया, बल्कि वो बात तो मेरे जहन पर, मेरे दिल पर, मेरी रूह पर नक्श है। हमारे माँ बाप ने हमें छूट दी है, लेकिन इसके साथ हमें हमारे हुदूद बताएं, और साथ ही साथ ये भी कि एक औरत की इज़्ज़त इसके लिए इसके माँ बाप इसके ख़ानदान के लिए क्या मायने रखती हैं। अम्मी बचपन से कहती हैं कि एक बेटी जो ख़ानदान को इज़्ज़त दिला सकती है, वो कभी बेटा नहीं दिला सकता, और जो बेइज्जती ख़ानदान की एक औरत करा सकती है, और जो बेइज्जती ख़ानदान की एक औरत करा सकती है, वो भी कभी एक बेटा नहीं करा सकता। अम्मी की बात मेरे ज़हन नशीन है कि बेटियों के पाँव फिसल जाएं तो पूरा घर मुँह के बल गिरता है, और इन्होंने हमें इस यकीन के साथ छूट दी है कि हम कभी अपने घर को मुँह के बल नहीं गिरने देंगे। नूरे ने सीधे होकर लेटते हुए कहा। कभी नहीं गिरने देंगे। हमारे माँ बाप का यकीन हम कभी नहीं टूटने देंगे। किरण ने इसके पास आकर लाड से इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमायल करते हुए कहा। उफ किरण, दूर हटो। नूरे ने किरण के चिपटने पर इसे पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा। क्या हुआ? किरण ने मुंह बनाकर पूछा।
تم پیچھے ہٹو، مجھے یہ چمٹا چمٹائی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اپنی کمر سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے نورے نے کہا، بتاؤ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے؟ کرن نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، بھلائی کا زمانہ؟ مجھ سے چمٹنے پر زمانے کا کیا بھلا ہوگا؟ نورے نے کرن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زمانے کا نہیں، لیکن ارسل بھائی کا تو بھلا ہو جائے گا نا۔ سمجھ لیں میں آپ کو پریکٹس کرا رہی ہوں کہ شادی کے بعد جب ارسل کرن۔ نورے نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ کرن کی بات اور ارسل کے نام پر اس کے گال ایک دم سرخ ہوئے تھے۔ اوہو، اپنا چہرہ دیکھیں کیسے ارسل بھائی کے نام پر گلان ہوا ہے۔ کرن نے اپنی کوہنی کے بل اٹھ کر اپنی ہتھیلی پر اپنا سر کو ٹکاتے ہوئے نورے کے سرخ چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، مار کھا کر سونا چاہتی ہو؟ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر خود کو نارمل پوز کرتے ہوئے نورے نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر کرن نے برا سا منہ بنایا اور پیچھے ہو کر اپنے تکیے پر لیٹ کر سائیڈ لیمپ آف کر دیا۔ اس کے لیمپ آف کرنے پر نورے نے ایک دم اس کی جانب دیکھا۔ آنکھیں کھولے، آپ کی طرف کا بند نہیں کیا۔ اس کے دیکھنے پر کرن نے ایک دم کہا تو نورے نے اپنی بیڈ سائیڈ کی جانب دیکھا اور سکون کا سانس خارج کرتی روشنی کی طرف کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ جتنا ٹائم آپ اپنے اخبار اور اپنے شو کو دیتی ہیں نا، اس کا 10% بھی بیچارے ارسل بھائی کو دے دیں تو وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھیں۔ بیچارے فون کر کے مسکینوں کی طرح پوچھتے ہیں کہ تمہاری اپیا کہاں ہے، میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ کرن نے اپنے خالہ زاد بھائی اور نورے کے منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میری بات ہو جاتی ہے اس سے؟ کرن کے سوال پر نورے نے جواب دیا، روز؟ وہ ایکسائٹمنٹ سے پوچھتی اس کی جانب کھسکی، جی نہیں، اتنی فارغ نہیں ہوں میں کہ روز اس سے بات کروں، 2-3 دن میں ہو جاتی ہے۔ نورے نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا، بڑی ہی بے مروت ہیں آپ، اور بہت زیادہ ان رومانٹک بھی، قسم سے، جس کا اتنا ہینڈسم، دل ڈیشنگ اور امیر منگیتر ہو، وہ لڑکی تو دن میں 10 بار اس سے بات کرے، کسی کو اس کے پاس بھٹکنے تک نہ دے، اس کے لیے پوزیسو رہے، اس پر باز کی نظر رکھے، لیکن آپ تو؟ افسوس سے کہتی کرن پھر اپنی جگہ لیٹ گئی۔ سو جاؤ کرن، مجھے صبح شوٹنگ کی کلاسز کے لیے بھی جانا ہے۔ نورے نے نیند کی غنودگی میں جاتے ہوئے کہا، آپ شوٹنگ کی نہیں، رومانس کی کلاس لیں، شادی کے بعد آپ کو رومانس کرنا ہے، ارسل بھائی پر بندوقیں نہیں تاننی۔ کرن نے بھی اپنی بات کہتے ہوئے سیدھی کروٹ لے کر آنکھیں موندی، جبکہ اس کی بات پر نورے کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پاگل، اپنی جان سے پیاری بہن کو پاگل کے لقب سے نوازتی وہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگی کہ تبھی اسے کرن کی آواز سنائی دی، اپیا، کیا آپ ارسل بھائی سے محبت نہیں کرتی؟ اب کی اس کے لہجے میں شوخی کی جگہ سنجیدگی تھی۔ نورے جو غنودگی میں پہنچ رہی تھی، اس کی بات پر آہستہ سے آنکھیں کھول کر اپنا ہلکا سا رخ اس کی جانب کر کے اسے دیکھنے لگی۔ بتائیں، کیا آپ ارسل بھائی سے محبت نہیں کرتی؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر کرن نے پوچھا۔ نہیں، نورے نے صاف جواب دیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں کا کیا سوال کرن؟ الٹا نورے نے اس سے سوال کیا، وہ آپ کے منگیتر ہیں؟ اس رشتے سے
کرن نے جیسے اسے اس کے اور ارسل کے مابین رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کرن کہ جس میں محبت کی جائے۔ نورے نے صاف جواب دیا۔ مطلب؟ کرن نے نہ سمجھی کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان کہ میرے اور ارسل کے درمیان کوئی مضبوط اور حلال رشتہ نہیں ہے، اور میں ایسی کسی محبت پر یقین نہیں کرتی جو بنا کسی رشتے کے دل میں پنپتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس کے نام سے منسوب ہوں، لیکن میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں۔ جب میں اس کے نکاح میں آ جاؤں گی تب میرے دل میں اس کی محبت اللہ خود ڈال دے گا۔ نورے نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ویسے آپ کا لائف اسٹائل اور آپ کی سوچ ملتی نہیں ہے۔ کوئی آپ کا لائف اسٹائل دیکھے تو سوچے کہ آپ کتنی ماڈرن ہیں، اور اگر کوئی آپ کی ذہنیت پڑھ لے تو آپ کو 19ویں صدی کا باشندہ بتا دے۔ کرن نے ہنس کر اپنی بہن پر لطیف سا طنز کرتے ہوئے کہا، پھر اپنا رخ موڑ کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ نورے کے ہونٹوں پر اپنی بہن کے اس طنز سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب مجھے سونے دینا۔ اب اگر تم نے مجھ سے ایک بھی سوال کیا نا تو میں تمہیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکال دوں گی، سمجھی؟ دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے نورے نے کرن کو وارن کیا۔ سمجھ گئی، سو جائیں، کرن نے ہنس کر کہا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نورے جو نیند کی غنودگی میں تھی اب نیند کی آغوش میں جانے لگی، یہ سوچے بنا کہ اس کی یہ نیندیں اب کوئی بری طرح ڈسٹرب کر کے رکھ دے گا۔ کیا ہے؟ کیسا ہے میرا بیٹا؟ کیا ہے؟ مجھے کیسا کیا ہے لگا، سوری، کیا ہے اگین سوری، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اور کتنے دن لگا دیے آنے میں؟ کیا آپ کو اپنی گرینی کی یاد نہیں آتی؟ سلطان اس وقت اپنی نانی کے گھر میں موجود تھا، اور اس وقت ان کی ویل چیئر کے پاس ان کے پیروں میں بیٹھا ان سے ان کی محبت وصول کر رہا تھا۔ وصولتا ان کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی گرینی ہی وہ واحد ہستی تھی جن کے سامنے اس کی مسکراہٹ خالص ہوتی تھی۔ میں آپ کو بھولتا ہی کب ہوں؟ اس نے پیار سے ان کے ہاتھ کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، بھولتے نہیں ہو؟ اس کے باوجود مہینوں ملنے نہیں آتے؟ انہوں نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ بزی ہوتا ہوں گرینی، اس لیے۔ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے سلطان نے لاڈ سے کہا، تمہارے باپ نے بزنس کا سارا بھار تمہارے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ اس کا دوسرا بیٹا بھی تو ہے، آدھا کام اسے دے کر تمہارا بوجھ ہلکا کیوں نہیں کر دیتا؟ انہوں نے پیار سے اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، وہ بھی سارا کام کرتا ہے گرینی۔ میں پچھلے 3 مہینے سے لندن میں ہوں، انڈیا میں سارا کام وہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک دم اپنے بھائی کی حمایت کی۔ کام کرنا اور ذمہ دار ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ وہ کام کرتا ہوگا لیکن ذمہ داری تو تمہاری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو وہ… کہتے کہتے ان کے لفظ اس جگہ پر آ کر ٹوٹ گئے، آواز بھرا گئی۔ سلطان نے ایک دم ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھا۔ اگر وہ ہوتی تو بات ہی کیا تھی؟ اس نے آہستہ سے کہا اور ان کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں تو تم سے کہتی ہوں یہیں آ جاؤ، میرے پاس رہو، میرے سامنے۔ تم تو میری بیٹی کی آخری نشانی ہو، ہو بہو اس کا پرتو۔ سلطان کے ایک ایک
نقش کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے وہ رندھی کس روم کی لکھا گیا رندھی آواز میں کہہ رہی تھی، آ تو جاتا ہوں آپ کے پاس۔ ان کے ہاتھ کو تھام کر ان کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے سلطان نے کہا، ہمیشہ کے لیے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں آ سکتا، وہاں میرا گھر ہے، وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میرا اپنا کہتی ہے۔ بھلے ہی میرے دل میں ان کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن پھر بھی میری جڑیں وہی ہیں۔ وہاں موجود لوگوں میں مجھے صرف 2 لوگوں سے انسیت ہے، ایک میری دادی اور ایک میرا بھائی جسے دنیا میرا سوتیلا بھائی کہتی ہے۔ سلطان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو جھپک کر اس کی جلن کو کم کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت خالص برٹش ایکسنٹ میں بات کر رہے تھے۔ سلطان، وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ان کے کمرے کے دروازے کو ناک کر کے ایک خوبصورت سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو سلطان کو دیکھ کر اور گہری ہو گئی۔ ڈنر لگ چکا ہے، آ کر ڈنر کر لو، اس نے سلطان کو بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، سلطان نے اس لڑکی کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر گرینی کی ویل چیئر کو تھامتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ لڑکی بھی پیچھے پیچھے کمرے سے نکلی۔ اس کی ایک نظر سلطان کی پشت پر تھی اور سلطان کو اس کی بھرپور نظر اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی خواہش کے مطابق سب کچھ آنٹی کی پسند کا بنایا ہے، کھانا سرو کرتے ہوئے اس لڑکی نے کہا۔ تھینک یو جینیفر۔ سلطان نے کھانے کو دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ موسٹ ویلکم، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آنٹی انکل کب تک آئیں گے؟ کھانا کھاتے ہوئے سلطان نے اس سے پوچھا۔ بزنس پارٹی میں گئے ہیں، آتے ہوئے لیٹ ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ سلطان نے ہنکارا بھرا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل اپنی گرینی سے بات کر رہا تھا، اور بات بھی کیا، اپنی گرینی کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ جینیفر خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان سلطان کی باتوں میں تھا۔ وہ اس کو سنتے ہوئے محظوظ ہو رہی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا سلطان کو سننا، اور کیوں نہ اچھا لگتا، وہ بولتا ہی اس انداز میں تھا کہ سامنے والا اس کی باتیں دم سادے سننے کو مجبور ہو جاتا تھا۔ بھاری مردانہ باروب آواز جو کسی کا دل پل بھر میں اپنی طرف مائل کر لے۔ وہ اس کو سنتے ہوئے آہستہ سے مسکرا رہی تھی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کافی بنا کر لاؤں؟ کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے جینیفر نے سلطان سے پوچھا۔ شیور، سلطان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن لان میں واک کرتے ہوئے پئیں گے، جینیفر نے کچن میں جاتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ، آپ کافی بنائیں، تب تک میں گرینی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے سلطان نے ان کی ویل چیئر کو تھامتے ہوئے کہا اور ان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان اور جینیفر اپنی اپنی کافی کا مگ تھامے لان میں واک کر رہے تھے۔ واک کرتے ہوئے دونوں بالکل خاموش تھے۔ آواز تھی تو ان کے پیروں کے نیچے آتے پیڑوں سے گرے پتوں کی سرسراہٹ کی۔ کتنی ہی بار جینیفر نے اسے چور نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے کچھ بولنے کی منتظر تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سامنے سے بات کرنے کا کم ہی عادی تھا۔ سو اس نے ہمت پیدا کر کے خود ہی بات کی شروعات کی۔ آپ کو پتہ ہے سلطان، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اس نے چلتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سلطان ٹھٹکا، اس کے قدم رکے
اور رک کر اس نے بڑی غور سے جینیفر کو دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر جینیفر کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیا سچ میں؟ سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، ابھی 1 مہینہ ہوا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، انگلش میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلے ایک بار قرآن کو سمجھ لوں، اس کے بعد عربک پہلے ایک بار قرآن کو سمجھ لوں، اس کی باریکیوں کو سمجھ لوں، اس کے بعد عربک میں بھی پڑھوں گی۔ جینیفر نے اسے آگے تک کی بات بتائی۔ امپریسو، لیکن آپ قرآن کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ سلطان ابھی بھی اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اس کے اس سوال پر جینیفر کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی، اور ان چمکتی آنکھوں سے وہ سلطان کو جس طرح دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پر سلطان سے مخفی نہ رہ سکی۔ سلطان نے ایک دم اس کے چہرے سے اپنی نظر ہٹا کر اپنا رخ پھیرا۔ آپ صحیح کر رہی ہیں، پہلے انگلش میں ہی قرآن پڑھ کر سمجھ لیں، اس کے بعد عربک میں پڑھ لینا۔ اپنے سوال کو بدلتے ہوئے سلطان نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ جینیفر اس کے ایک دم رخ پھیرنے پر مایوس ہو گئی۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ جی، سلطان نے ایک لختی جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سب کو میری ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی تو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں کیوں نہیں رک جاتے ہمیشہ کے لیے؟ جینیفر نے اپنے دل کی بات کہی، اور کہہ کر وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ سلطان نے اس کے اس سوال پر سائیڈ آئی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے، گرینی کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رک جائیں گے تو انہیں بہت اچھا لگے گا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے وہ سج بٹا کر بولی، نہیں رک سکتا جینیفر، کیونکہ نہ یہ میرا گھر ہے، نہ یہ میرا ملک ہے۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں رک سکتے تو ہم تو آ سکتے ہیں نا، لیکن آپ تو ہمیں آنے کے لیے کہتے ہی نہیں۔ جینیفر نے معصوم سا شکوہ کیا۔ اس کے شکوے پر سلطان کے ہونٹ مسکائے۔ آپ کو آنا ہے انڈیا؟ سلطان نے اس بے حد پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں اپنے گولڈن بالوں کو کیچر میں جکڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، آنا ہے، لیکن آپ کہیں تو صحیح۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس نے بھی مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں تب آ جائیں۔ سلطان نے جیسے اسے کھلی آفر دی۔ سچ میں؟ وہ خوش ہوئی۔ جی، سچ میں، آپ جب چاہیں تب آ جائیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ سلطان نے کہا، گھر نہیں، محل۔ جینیفر نے اسے درست کیا۔ اس کی بات پر سلطان نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ جسے وہ محل کہہ رہی ہے، سلطان کے لیے وہ محض مکان ہے۔ جینیفر، مجھے اب جانا ہے۔ جانے سے پہلے میں گرینی سے ایک بار پھر مل لوں، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو۔ اپنے ہاتھوں پہ بندھی روز رویل کی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے سلطان نے کہا تو جینیفر نے اثبات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ اندر کا رخ کیا۔ گرینی سے مل کر وہ ان کے گھر سے نکل گیا۔ جینیفر اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سلطان نے کہا،
تو وہ جو اس کے جانے پر اداس ہو رہی تھی اس کی بات پر ایک دم مسکرا اٹھی۔ آپ بھی؟ اس نے سلطان کو بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان اس کی نظر کو نظر انداز کرتا اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا، لیکن بیک ویو مرر سے اس نے کافی دیر تک جینیفر کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا جب تک اس کی گاڑی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو جائے گی وہ وہیں کھڑی رہے گی، اور واقعی وہ وہیں کھڑی رہی۔ سلطان نے ایک گہرا سانس لے کر ہوا کے سپرد کرتے ہوئے یو ٹرن لیا۔ وہ جانتا تھا جینیفر اسے پسند کرتی ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے، اور شاید اب بات پسند سے آگے بڑھ کر محبت تک پہنچ چکی ہے۔ تبھی تو جینیفر ہر وہ چیز اپنا رہی تھی جو سلطان کو پسند تھی، اور ہر وہ چیز کو چھوڑ رہی تھی جو سلطان کو ناپسند تھی۔ سلطان کو یاد تھا کہ اس نے صرف ایک بار جینیفر سے کہا تھا کہ اسے لڑکیاں چھوٹے کپڑوں میں بالکل پسند نہیں۔ اس کے بعد سے جینیفر نے شارٹس پہننے چھوڑ دیے تھے، وہ ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر پہننے لگی تھی۔ وہ دیکھتی تھی سلطان کتنا ہی بزی کیوں نہ ہوتا تھا، لیکن اس نے اپنے بزی شیڈیول میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اسے نماز نہیں آتی تھی، اسے اسلام کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس نے اسلام کو جاننا شروع کر دیا تھا، اور شروعات اس نے قرآن پڑھنے سے کی تھی، اور لندن میں موجود اسلامک سینٹر بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو کہیں نہ کہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ وہ اس کے لیے کر رہی ہے، اور آج جو بات اس نے بتائی اس بات کے بعد تو اسے پختہ یقین ہو گیا۔ سب کچھ جانے کے باوجود بھی سلطان کا دل جینیفر کے اس معصوم جذبے کو چھونے سے قاصر تھا۔ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پتھر سے ٹکرا کر، بہتر ہوگا آپ ابھی اپنا راستہ بدل لیں، اس نے خیالوں میں جینیفر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اسے جلدی گھر جانا تھا، وہاں جا کر اسے اپنی پیکنگ کرنی تھی، اور کچھ امپورٹنٹ فائلوں پر کام بھی کرنا تھا، جسے کمپلیٹ کر کے وہ یہاں موجود اپنے آفس کے مینجمنٹ کو دے کر چلا جاتا۔ صبح 7 بجے وہ اپنے پرائیویٹ پلین سے انڈیا کے لیے نکل رہا تھا۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ، اور اتنے ہی وقت میں اسے یہ سارا کام نپٹانا تھا۔ شوٹنگ کلب سے آ کر نورے جلدی آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ وجہ اس کے نیوز چینل کے ایڈیٹر نے اسے جلدی آفس آنے کے لیے کہا تھا، بقول ان کے انہیں نورے سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ سو شوٹنگ کلب سے آ کر جلدی سے تیار ہوئی اور الٹا سیدھا بریک فاسٹ کر کے اسٹوڈیو کے لیے نکل گئی۔ کیا ہوا سر؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ اسٹوڈیو پہنچتے ہی اس نے ایڈیٹر کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ نورے کے سوال پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ایڈیٹر نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور آہستہ سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر ایڈیٹر نے بڑی غور سے نورے کا چہرہ دیکھا۔ سر کیا ہوا؟ ان کے چہرے پر پریشانی کے بھاؤ دیکھ کر نورے نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر ایڈیٹر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ نورے نے انہیں نہ سمجھی کے انداز میں دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کر کے بڑی غور سے اسکرین پر لکھی تحریر کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک ای میل تھا جو فتح گروپ آف انڈسٹریز سے آیا ہوا تھا۔ اس ای میل میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ چینل پر ان کے خلاف چلائی گئی خبر سے ان کی کمپنی کی ساکھ اور
ان کی امیج کو نقصان پہنچا ہے اور اپنے اس نقصان کے تحت وہ اس چینل پر مان ہانی کا مقدمہ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے چینل نے پوری خبر جانے بنا یہ نیوز چلائی ہے۔ نور نے ای میل پڑھ کر ایڈیٹر کا چہرہ دیکھا، جس پر پریشانی کے تاثرات واضح نمایاں تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، نور نے لیپ ٹاپ کو ان کی طرف کرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا، ان کا ایک مقدمہ ہمارے چینل کو ختم کر سکتا ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی منع کیا تھا کہ اپنے شو پر اس بات کو مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب انجام تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ اور دوسری بات، یہ نیوز جھوٹی تو ہے نہیں، نور نے تسلی سے کہا۔ حل ہے، ایڈیٹر نے کہا۔ کیا؟ نور نے پوچھا۔ دوسری ای میل پڑھو، انہوں نے کہا تو نور نے لیپ ٹاپ دوبارہ اپنی طرف کرتے ہوئے دوسرا ای میل پڑھا، اور ای میل پڑھ کر اس نے ایک دم ایڈیٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیوں ملنا چاہتا ہے مجھ سے؟ اس نے ایک نظر ای میل پر اور دوسری نظر ایڈیٹر کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن اب اس کا حل یہی ہے کہ تم جا کر مسٹر سلطان سے ملو۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، جا کر ان سے اپالوجی کرو۔ ہو سکتا ہے تمہاری معافی مانگنے سے وہ ہم پر کیس نہ کریں۔ معافی مانگے میری جوتی؟ اس نے معافی لفظ پر غصے سے دل میں سوچا۔ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ نورے کو کچھ سوچتا دیکھ کر انہوں نے کہا۔ کب ملنا ہے؟ اس نے ایک دم اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ ٹائم دیکھو، لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا تو اس نے ای میل میں ہی نیچے لکھے ملنے کی ٹائم کو پڑھا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن جا کر کچھ مت کہنا، جو کہیں خاموشی سے سن کر آ جانا، معافی مانگ لینا، اور پلیز وہاں پر اپنی زبان کے جوہر مت دکھانا، ہمارے چینل کا سوال ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جبکہ نور نے عجیب سی نظروں سے ان کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ حد ہے، انسان ہی تو ہے، اتنا ہی کیا ڈرنا؟ اس نے دل میں سوچا اور مسکرا کر کرسی سے اٹھ کر ان کے کیبن سے نکل گئی۔ نورے کے ہنسی انہیں خطرے کی گھنٹی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رہ گئے۔ ان کے کیبن سے نکل کر نورے اپنے کیبن میں چلی آئی اور وہاں اپنے اس انٹرویو کی اسکرپٹ پڑھنے لگی جو اب سے کچھ دیر میں ہونا تھا۔ وہ اپنے کام میں بزی تھی کہ تیزی سے کیبن کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یوں طوفانوں کی طرح کیوں آئی ہوں؟ اپنے سامنے کھڑی ٹینا اپنی کلیگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اندر آتے کرسی پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ٹینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا تم نے کیا سنا ہے؟ نورے نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، بتاؤ تم نے کیا سنا ہے؟ نورے نے کہا۔ یار، میں نے سنا ہے تم آج سلطان فتح جنگ خان نواب آف رامپور سے ملنے جا رہی ہو؟ ٹینا نے ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بدقسمتی سے، نورے نے دوبارہ اپنے کام پر دھیان دیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ بدقسمتی؟ یار، یہ بدقسمتی ہے تو خوش قسمتی کسے کہیں گے؟ اس کی بات پر نورے نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس کی آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے پر ٹینا نے پوچھا۔ ہاں، فوٹو میں، اس نے جواب دیا۔
تو تم نے اس جیسا ہینڈسم گڈ لکنگ ڈیشنگ پرسنالٹی والا ڈیشنگ لکھا گیا ڈیشنگ پرسنالٹی والا بندہ کہیں دیکھا ہے؟ ٹینا نے خیالوں میں سلطان کا تصور کرتے ہوئے کہا، اور اس طرح سلطان کے تصور کرنے پر نورے کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اور تم نے غریبوں کو پریشان کرنے والا، ان کی زمین ہڑپ کر اپنی ملیں بنانے والا، اپنے پیسے کی پاور سے دوسروں کو پریشان کرنے والا بندہ بھی کہیں دیکھا ہے؟ اس کی تعریف پر جلتے بھونتے نورے نے اس سے پوچھا۔ اس کی بات پر ٹینا خاموش ہو گئی۔ یار، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اس نے جیسے امید سے کہا۔ ٹینا، تم یہاں سے چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ نورے نے پیپر ویٹ اٹھا کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر ٹینا ایک دم کرسی سے اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں کیبن کے دروازے تک پہنچی۔ ویسے ایک بات ہے، تم خوش قسمت بہت ہو جو تمہیں سلطان فتح جنگ خان سے ملنے کا آنر حاصل ہو رہا ہے۔ قسم سے اگر مجھے یہ موقع ملا ہوتا نا، تو میں تمہاری طرح سڑیل منہ بنا کر بیٹھنے کے بجائے کسی سیلون میں میک اوور کرا رہی ہوتی۔ وہ شرارت سے کہتے کیبن سے نکل گئی، جبکہ اس کی بات پر نورے دانت کچکچا کر رہ گئی۔ ملے تو صحیح مجھ سے، میں نے حشر نہ کر دیا تو میرا نام بھی نورالعین آفریدی نہیں۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر ویٹ کو دوبارہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے نورے نے سر جھٹک کر کہا، اور دوبارہ اپنے کام میں بزی ہو گئی۔ جاری ہے۔ ہاں جی ویورز اور ریڈرز، کیسا لگا آج لسنرز اور ریڈرز کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور پھر وہی کہوں گی، جس نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ایک چیز، اگر جیسے آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو ابھی تو ویزیبل نہیں ہوا ہے میرے چینل پر ہائپ کا جو بٹن ہوتا ہے، ہائپ شو ہونے مطلب ایک ہائپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی وہ فیچر انڈیا میں آ چکا ہے، ابھی وہ کچھ ہی کنٹری میں ہے یوٹیوب کا، اور انڈیا میں وہ آ چکا ہے۔ تو اگر وہ ہائپ کا آپشن آ جاتا ہے، وہ ابھی خیر مجھے پتہ ہے کہ ابھی نہیں آیا، لیکن جیسے ہی آتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی ویڈیو کو لائک کریں وہ ہائپ ضرور کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری ویڈیو ٹرینڈنگ میں جائے گی، مطلب میرا ناول ٹرینڈنگ میں جا سکتا ہے اگر مجھے وہ ہائپ بٹن مل گیا۔ ابھی وہ مجھے بھی نہیں پتہ کب ملے گا، لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ اگر آپ کو دکھ جاتا ہے لائک کرتے ہوئے وہ ہائپ کا بٹن، تو پلیز ہائپ کر دینا اپنی آپ ہی کے چینل کو۔ اور بس یہی کہوں کہ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔